अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.83 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 83 और थीम है सूरे निसा आयात 119, 120 और 121। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला उज़्ज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलिबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमि वला आमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानन मुबीना। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला उज़्ज़िल्लन्नहुम रूट वर्ड है ज़ौत लाम लाम से, माने और मैं उन्हें जरूर गुमराह करता रहूंगा। एंड श्योरली आई विल मिसलीड देम। वला उमन्नियन्नहुम मीम नून या से है, माने हैं और उन्हें जरूर उम्मीदें दिलाता रहूंगा। एंड श्योरली स्टिल डिजायर्स इन देम। वला आमुरन्नहुम अलिफ मीम रॉ से है, माने और जरूर उन्हें हुक्म दूंगा। एंड श्योरली आई विल कमांड देम। फला युबत्तिकुन्ना बा ता लाम से, माने वो जरूर चीरेंगे। सो दे विल श्योरली कट ऑफ। आजान अलिफ जाल नून से, माने कान, कान की जमा है ईयर्स। अल अनआमी नून आइन मीम से, माने मवेशी द कैटल। वला आमुरन्नहुम अलिफ मीम रॉ है, माने और यकीनन उन्हें हुक्म दूंगा। एंड श्योरली विल कमांड देम। फला युग़य्यिरुन्ना गैन या रॉ से है, माने तो वो जरूर बदलेंगे। सो दे विल श्योरली चेंज। खल्क़ा खा लाम काफ से है, माने तख्लीक या सूरतें जो अल्लाह ने बनाई हैं। क्रिएशन अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। वमन और जो कोई। एंड हु एवर यत्तखिज़ अलिफ खा जाल से है, माने पकड़े या बनाए। टेक्स या चूजेस। अश-शैताना शीन तो नून से, माने शैतान द शैतान, जिसको इंग्लिश में सैटन कहते हैं। वलिया वाउ लाम या से, माने दोस्त या सरपरस्त। अ फ्रेंड और अ पैटर्न। मिन से मुराद से, फ्रॉम। दूनी दाल वाउ नून से, माने सिवा, बिसाइड्स और इंस्टेड ऑफ। अल्लाही अल्लाह अल्लाह। फकद पस यकीनन, देन श्योरली। खसिरा खा सीन रॉ से है, माने वो नुकसान में पड़ा। ही हैज लॉस्ट। खुसरानन खा सीन रॉ से, माने नुकसान, अ लॉस। मुबीना बा या नून से, माने सरीह या मैनिफेस्ट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला उज़्ज़िल्लन्नहुम और मैं उन्हें जरूर गुमराह करता रहूंगा। वला उमन्नियन्नहुम और उन्हें जरूर उम्मीदें दिलाता रहूंगा। वला आमुरन्नहुम और उन्हें जरूर हुक्म दूंगा। फला युबत्तिकुन्ना तो वो जरूर चीरेंगे। आज़ानल अनआमी मवेशियों के कान। वला आमुरन्नहुम और उन्हें जरूर हुक्म दूंगा। फलयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह तो वो जरूर बदलेंगे अल्लाह की तख्लीक। वमन यत्तखिज़ और जो बनाए। अश-शैतान वलिया शैतान को सरपरस्त। मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। फ़क़द ख़सिरा तो यकीनन वो नुकसान में पड़ गया। खुसराना मुबीना सरीह नुकसान। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और मैं उन्हें जरूर गुमराह करता रहूंगा और उन्हें जरूर उम्मीदें दिलाता रहूंगा और उन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो वो जरूर चीरेंगे मवेशियों के कान और उन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो वो जरूर बदलेंगे अल्लाह की तख्लीक। और जो बनाए शैतान को सरपरस्त अल्लाह के अलावा तो यकीनन वो सरीह नुकसान में पड़ गया। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला उज़्ज़िल्लन्नहुम एंड श्योरली आई विल मिसलीड देम। वला उमन्नियन्नहुम एंड श्योरली आई विल इंस्टिल डिजायर्स इन देम। वला आमुरन्नहुम एंड श्योरली आई विल कमांड देम। फला युबत्तिकुन्ना देन दे विल कट ऑफ। आज़ान अल अनआमी द कैटल्स ईयर्स। वला आमुरन्नहुम एंड श्योरली आई विल कमांड देम। फला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह सो दे विल चेंज अल्लाह's creation. वमन यत्तखिज़ whoever chooses अश-शैतान वलिया Satan for a pattern मिन दूनिल्लाह instead of Allah. फ़क़द ख़सिरा is verily a loser. खुसराना मुबीना and his loss is manifest. Complete translation देखें। And surely I will mislead them, and surely I will arise desires in them, and surely I will command them. Then they will cut off the cattle's ears, and surely I will command them. So they will change Allah's creation. Whoever chooses Satan for a pattern instead of Allah is verily a loser, and his loss is manifest. Surah Nisa ayat 120 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यईदुहुम व युमन्नीहिम व मा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यईदुहुम वाउ आइन दाल से रूट वर्ड है, माने वो उनसे वादे करता है। ही प्रोमिसेस देम। व युमन्नीहिम मीम नून या से है, माने और उन्हें उम्मीद दिलाता है। एंड स्टिर्स अप डिजायर्स इन देम। वमा और नहीं।
and does not, यईदुहुम वाव आइन दाल से है, माने उनसे वादे करता है, promise them। अशैतानु शीन तानून से माने शैतान, इंग्लिश में शैतान जिसको सैटन कहते हैं। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट गुरूर गैन रा से माने धोखा, फरेब डिसेप्शन और डिल्यूजन। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। यईदुहुम वो उनसे वादा करता है, वयुमन्नीहिम और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, वमा यईदुहुम और उनसे वादे नहीं करता, अशैतानु शैतान, इल्ला गुरूर मगर फरेब। वो उनसे वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है और उनसे वादे नहीं करता शैतान मगर फरेब। इंग्लिश में फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें। यईदुहुम he promises them, वयुमन्नीहिम and stirs up desires in them, वमा यईदुहुम and does not promise them, अशैतानु शैतान और सैटन, इल्ला गुरूर except delusion। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। he promises them and stirs up desires in them and shaitan does not promise them except delusion। सूरह निसा 121 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदूना अन्हा महीसा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। उलाइका यही लोग, दोस्त, मअवाहुम अलिफ वाव या से है माने जिनका ठिकाना, देयर अबोर्ड, जहन्नम जहन्नम, हेल, वला और नहीं, एंड नॉट, यजिदूना वाव जीम दाल से माने वो पाएंगे, दे विल फाइंड, अन्हा उससे, फ्रॉम इट, महीसा हा या सौद से माने भागने की जगह, एनी एस्केप। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। उलाइका यही वो लोग हैं, मअवाहुम जहन्नम जिनका ठिकाना जहन्नम है, वला यजिदूना अन्हा और वो ना पाएंगे उससे, महीसा भागने की जगह। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो ना पाएंगे उससे भागने की जगह। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। उलाइका these are those, ma'wahum jahannam whose abode is hell, wala yaziduna anha and they will not find from it mahisa any escape। complete translation देखें। these are those whose abode is hell and they will not find from it any escape। करंट 3 आयतों को हम पिछली 2 आयतों के साथ रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। वो यानी मुशरिक नहीं पुकारते उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा मगर औरतों को यानी देवियों को, और नहीं पुकारते मगर सरकश शैतान को। अल्लाह ने उस पर लानत की और उसने कहा, मैं जरूर लूंगा तेरे बंदों से एक मुय्यना हिस्सा और मैं उन्हें जरूर गुमराह करता रहूंगा और उन्हें जरूर उम्मीदें दिलाता रहूंगा और उन्हें हुक्म दूंगा यानी उन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो जरूर चीरेंगे मवेशियों के कान और उन्हें हुक्म दूंगा तो जरूर बदलेंगे अल्लाह की तख्लीक, और जो बनाए शैतान को सरपरस्त अल्लाह के अलावा तो यकीनन वो सरीह नुकसान में पड़ गया। वो उनसे वादा करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है और उनसे वादे नहीं करता शैतान मगर फरेब। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो ना पाएंगे उससे भागने की जगह। अब फोकस करते हैं आयत 119 की तफसीर पर। पहला हिस्सा है इस आयत का, और मैं जरूर उन्हें गुमराह करता रहूंगा यानी मैं उन्हें सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा और अकायद इल्म व अमल में उन्हें गुमराह करके रहूंगा। यानी शैतान अल्लाह के आगे कसम खा रहा है, ये बात पर इंसिस्ट कर रहा है कि वो जरूर इंसानों को हक के रास्ते से, सही रास्ते से भटकाता रहेगा। मामला चाहे अकायद का हो, इल्म अमल का हो, उन्हें जरूर गुमराह करके रहेगा। बल्कि गुमराह करने का हर मुमकिन तरीका अपनाऊंगा इस तरह से कि तू कसीर तादाद इंसानों को कुफरान नेमत करता हुआ पाएगा। यानी शैतान सिर्फ चैलेंज ही नहीं कर रहा है अल्लाह को, बल्कि ये भी बता रहा है कि हर मुमकिन तरीका वो अपनाएगा इंसानों को भटकाने के लिए, इस तरह से कि कसीर तादाद इंसानों की जहन्नुम में उसके नक्शे कदम पर चलती हुई आएगी। इब्लिस इंसान से हसद करता है और अपनी गुमराही की जिम्मेदारी अल्लाह पर डालता है और कसम खाता है कि बदले में वो इंसान को गुमराह करता रहेगा। सूरह आराफ आयत नंबर 17 में इसका जिक्र आया है। शैतान ने कहा, तूने मुझे उसकी वजह गुमराही में मुब्तला किया है, यानी इंसान के सबब गुमराह किया गया है, ये इब्लिस का कहना है। ये अल्लाह पर वो बहतान बांधता है। लिहाजा अब मैं भी तेरे सिराते मुस्तकीम पर उनके लिए बैठूंगा, यानी इंसानों को भटकाने के लिए बैठूंगा। फिर इंसानों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, गर्ज हर तरफ से घेर लूंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। यानी शैतान ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि इंसान को हर तरीके से, हर तरह से, हर तरफ से भटकाने का काम करता रहेगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नमा मिनकुम अजमईन, कि जिसने लोगों में से तेरी पैरवी की मैं तुम सबसे जहन्नुम को जरूर भरूंगा। यानी अगर इंसान अल्लाह से बेखौफ होकर इब्लिस के रास्ते पर चले जाएं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे इंसानों से मैं जहन्नुम को भर दूंगा
اور ان شیطانوں کو بھی جہنم میں داخل کر دوں گا جنہوں نے انسانوں کو بہکانے کا کام کیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں موجود ہیں، یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کو بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ہمیشہ انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ انتہا ہے کہ وہ اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم کھا کر اس کو جواب دیتا ہے کہ میں بھی انسانوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ آیت 119 کا سیکنڈ ٹرم ہے یا سیکنڈ لفظ ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں ضرور امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی میں ان کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امیدیں بھی دلاتا رہوں گا کہ انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو ہدایت یافتہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ عین فریب ہے، یعنی انسانوں کو صرف بھٹکائے گا ہی نہیں بلکہ بھٹکے بھی انسانوں کو یہ یقین دلاتا رہے گا، یہ امیدیں دلاتا رہے گا کہ وہی جنتی ہیں۔ مثلا یہود و نصارہ وغیرہ کا حال دیکھیں کہ کس طرح شیطان نے انہیں باطل آرزوؤں میں مبتلا رکھا ہے۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سوائے ان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کی محض باطل آرزویں ہیں، یعنی ان کی غلط ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے انہیں غلط ایکسپیکٹیشنز میں مبتلا کر رکھا ہے، غلط امیدیں دلا رکھا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ حکم دیتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، یعنی میں ان کے مویشیوں کے کان کاٹنے کا حکم دوں گا تاکہ علامت بن جائے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہے۔ یعنی انسانوں کو اس قدر بھٹکائے گا کہ انسان اپنے بتوں کے نام پر مویشیوں کو آزاد چھوڑ دیں گے اور ان کے کان کاٹ کر چھوڑ دیں گے تاکہ عوام کو اطلاع رہے کہ یہ فلاں دیوی یا دیوتا کے نام پر چھوڑا گیا ہے، یعنی انڈائریکٹلی وہ شیطان کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ چنانچہ ابتدائے زمانہ سے لے کر اب تک مشرک یہی کچھ کرتے آئے ہیں کہ جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کرتے ہیں ان کے کان چیر کر مخصوص نشان لگاتے ہیں، یعنی شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق مشرکین اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں کہ جانوروں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے جانوروں کی آئیڈینٹی مینٹین کرنے کے لیے ان کے کان کو کاٹتے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام مقرر نہیں کیے، لیکن کافر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر بیوقوف ہیں۔ یعنی عرب کے لوگ مختلف جانوروں سے مختلف قسم کے معاملات کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں سے ریلیٹڈ، اور ان کے نام بھی رکھ دیا کرتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ، بس ایک کی طرف اشارہ کر کے تمام مراد لی ہے، یعنی عربوں کی جو جہالت تھی اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہر قوم میں اس طرح کی جہالت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک کی مثال لے کر تمام ایسا کام کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو بغیر عقل کا کہتے ہیں۔ گمراہی کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے کا تقاضا کرنے والی ہے، اور اسی میں فاسد اعتقادات اور ظلم و جور پر مبنی احکام بھی شامل ہیں جو بڑی گمراہی میں سے ہیں۔ یعنی ان کی گمراہی صرف اس حد تک نہیں ہے بلکہ ان کے اعتقاد کی بنیاد ہوتی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا پس وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق یعنی صورتیں بدلیں گے۔ اس کا اطلاق عموماً ظاہری تخلیق پر ہوتا ہے، یعنی گودنا، دانتوں کو باریک کرنا، چہرے سے بال اکھیڑنا اور دانتوں کے درمیان فاصلہ بنانا یا فاصلہ کم کرنا، اصلی بال کم ہو تو نقلی بالوں کا سہارا لینا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صورت شکل دی ہے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی تخلیق پر خوش نہیں، اللہ کی دی ہوئی صورت پر وہ خوش نہیں۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالا۔ لوگوں کی یہ حرکتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی پیدائش پر ناراض اور اس کی حکمت پر نکتہ چین ہیں۔ نیز ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کام جو وہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق سے بہتر ہے، یعنی انسان اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدل کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ بہتر تخلیق کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ اس فطرت کو بدل ڈالتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہر انسان کو توحید پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے اطراف کے انسان
اس کو توحید سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے وہ فطرت بھی بدل ڈالتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو بنائے شیطان کو سرپرست اللہ کے علاوہ تو یقیناً وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان کے مردود، سرکش اور انسان دشمن ہونے کا ذکر قرآن میں کئی بار آ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ایک مردود مخلوق ہے جس پر اللہ نے پھٹکار بھیجی ہے، لعنت کی ہے، وہ سرکش ہے یعنی حدوں کو پار کرنے والا، انسان کا دشمن ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان شیطان کو اپنا سرپرست مانتا ہے یا دوست مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے حق میں بہت ہی بڑا نقصان ہے، صریح نقصان ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی انسان کو بھٹکا کر جہنم لے جانا ہے، یعنی شیطان آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جب زمین پر آیا تو اسی مقصد سے آیا کہ وہ انسان کو بھٹکائے، بنی آدم کو بھٹکائے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ یہ سب معلوم رکھتے ہوئے اگر انسان اسے دوستی رکھتا ہے یا اس کو اپنا سرپرست بناتا ہے تو یقیناً وہ نقصان میں پڑ گیا۔ یعنی جانتے بوجھتے شیطان کو اپنا دوست بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نے اپنے لیے ایک نقصان والا راستہ چن لیا۔ یہ نقصان معمولی نہیں ہوگا بلکہ بہت بھیانک ہوگا، اس قدر بھیانک کہ اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکے گی، نہ ہی اس کے لیے وقت یا کوئی مہلت ہوگی۔ یعنی شیطان کی اتباع کرنے والا انسان بہت ہی بھیانک نقصان اٹھائے گا، کیونکہ وہ نقصان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نہ ہی وقت ہوگا اور نہ ہی کوئی مہلت ہوگی۔ آیت 120 کی تفسیر دیکھیں سورہ نساء کی، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور ان سے وعدے نہیں کرتا شیطان مگر فریب۔ اس میں پہلا فریز لیتے ہیں یعیدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، یعنی شیطان ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہاں وعدے میں وعید بھی شامل ہے، یعنی وعدے سے مراد صرف پازیٹیو پرامس نہیں بلکہ خوف دلانا ہے، اننیسیسری خوف پیدا کرنا بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، یعنی انسانوں کو محتاجی کے تصور سے ڈرا کر انہیں کنجوس بنا دیتا ہے، لوگوں کا حق مارنے پر ابھارتا ہے۔ وہ بندوں کو یہ وعید سناتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو محتاج اور تنگ دست ہو جائیں گے، اور انہیں خوف دلاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد میں حصہ لیا تو قتل ہو جائیں گے، یعنی ان میں اس طرح سے خوف پیدا کرتا ہے کہ نہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے، یعنی نیک بندوں کو خوف دلانے کا کام بھی کرتا ہے تاکہ ان کو حق کے راستے سے ہٹا دے۔ شیطان انسانوں کو مختلف قسم کے فریب میں بھی مبتلا کرتا ہے، یعنی قسم قسم کے دھوکے بھی دیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ قیامت کے روز وہ اہل ایمان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی منافق لوگ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے اپنے تئیں فتنے میں ڈال لیا تھا، یعنی تمہارا باطن کچھ اور تھا اور ہمارے بارے میں حوادث زمانہ کے منتظر تھے، یعنی ظاہر میں مسلمانوں کی صف میں رہتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ کوئی حادثے سے مسلمان ہلاک ہو جائیں، اسلام ختم ہو جائے، اور تم شک میں مبتلا ہوئے، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تم شک میں تھے، حق کے بارے میں تم شک میں تھے، تمہیں آرزوؤں نے فریب میں مبتلا کیے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دیتا رہا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ منافق لوگوں کو شیطان دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اور وہ اسی فریب میں رہتے یہاں تک کہ انہیں موت واقع ہو جاتی ہے۔ شیطان دنیا میں تو انسانوں کو دھوکہ اور فریب دیتا رہے گا، لیکن حشر کے دن اپنے آپ کو بری ذمہ ظاہر کرے گا، جیسا کہ سورہ حشر میں ذکر آیا ہے شیطان کی طرح جب اس نے انسان کو کہا کہ کفر کر، پھر اس نے کفر کر لیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، یقیناً میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی انسان کو پہلے تو کفر پہ ابھارتا ہے تو پھر اس کے انجام کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہی ظالموں کی سزا ہے، یعنی بھٹکانے والا شیطان اور بھٹکنے والا انسان دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں دونوں ظالم ہیں۔ شیطان انسانوں کو فریب دیتا رہے گا، انہیں امیدیں دلاتا رہے گا، لیکن حشر کے دن وہ انسانوں سے بیزارگی ظاہر کرے گا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ذکر ہے۔ یہاں
یہاں دیکھیں، اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. یعنی جب حشر کے دن سارے انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے تب شیطان ایک تقریر کرے گا، انسانوں سے مخاطب کر کے کہے گا کہ اللہ تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی، یعنی میں تم سے جھوٹے وعدے کرتا رہا اور میرا تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تمہیں بلایا، پھر تم نے میری بات کو مان لیا. یعنی شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا، اس کے وسوسے کو مان لینا، اس پر عمل کرنے کا کام تو انسان کرتا تھا. یعنی شیطان جبر نہیں کرتا تھا انسان کو گناہ کی طرف آنے کے لیے. پھر مجھے الزام نہ دو اور اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو. یعنی میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا، تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم میری فریاد سن سکتے ہو، میری تکلیف دور کر سکتے ہو. میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی شیطان بیزارگی ظاہر کرے گا مشرکوں سے کہ تم اللہ کی خدائی میں مجھے شریک کرتے تھے، میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ نساء 121 کی تفسیر دیکھیں. کفر اور شرک کرنے والوں کو شیطان جھوٹی اور باطل تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے، ان سے جھوٹے وعدے کیے جاتا ہے، اور حشر کے دن یہ پتا چلتا ہے کہ تمنائیں تو محض سراب تھیں، یہ وعدے تو محض جھوٹے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں. انہیں ساری زندگی کفار اور مشرکین کو شیطان مختلف قسم کے وعدوں میں الجھا کر رکھتا ہے، تمنائیں دل میں ڈال کر انہیں الجھائے رکھتا ہے. لیکن حشر کے دن جب حقیقت سامنے آتی ہے، سچائی سامنے آتی ہے، تو کفار اور مشرکین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے تھے. اس نے جو تمنائیں ابھاری تھی ان کے دلوں میں وہ صرف سراب تھی، یعنی ریگستان میں پانی کی جو جھلک نظر آتی ہے، جو ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اس طرح سے تھی. لہٰذا اب ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ اور ذلت والے عذاب کے کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ. یعنی جس نے شیطان کی اطاعت کی اور اپنے رب سے روگردانی کی، وہ شیطان کے پیروکاروں اور اس کے گروہ میں شامل ہو گیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے بھاگنے اور گلو خلاصی کی کوئی راہ نہ پائیں گے، بلکہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو زندگی بھر شیطان کے نقش قدم پر چلا، کفر و شرک میں مبتلا رہا، آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہاں سے کوئی خلاصی نہ پائے گا، یعنی وہاں سے وہ چھٹکارا نہیں پائے گا، نہیں پا سکے گا. اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے. مشرک اللہ کے سوا عورتوں یعنی دیویوں کی پرستش کرتے ہیں، دراصل وہ بالواسطہ شیطان کو پکارتے ہیں. اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے کیونکہ شیطان نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک معین حصہ. شیطان نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو ضرور گمراہ کرتا رہے گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہے گا اور انہیں اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنے پر اکساتا رہے گا. اگر کوئی اللہ کا بندہ شیطان کو دوست یا سرپرست بناتا ہے تو بھیانک نقصان اٹھائے گا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوگی. وہ انسانوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، لیکن اس کے وعدے اور امیدیں سب فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.